बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर दिया गया है। डक्की भाई के ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे जिसमें वो हाजिरी नहीं लगा रहे थे। अच्छा, दो वाक़े थे। एक वाक़े में डक्की भाई की मिसेज़ भी गिरफ्तार हुई थी। तो इमरान साहब मुझे बताएं ये दोनों वाक़े हैं क्या? सर, सबसे पहले तो ये जो अभी FIR सामने आई है, जब डकी साहब का असल नाम आज हमें पता चला है कि सादुर रहमान है। बिल्कुल, जब वो FIR सामने आई है तो तब ये बात क्लियर हुई है। अभी क्या हुआ है कि एयरपोर्ट के ऊपर, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर डकी साहब बाहर किसी ममालिक में जाने के लिए तैयारी में थे। उन्होंने जब अंदर जाने का इरादा किया तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अदारों ने उनको रोक लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप पे मल्टीपल चार्जेस हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इन पे और इनकी मिसिस पे एक केस था जिसके सिलसिले में अगर आपको याद हो तो 2024 अक्टूबर की बात है। इनकी मिसिस को वहाँ पे बुलाया गया और बाकायदा उनको 13 घंटे हिरासत में रख के इन्वेस्टिगेशन भी की। हाँ, वो गन वाला जो गन वाला, जब उन्होंने गाड़ी के अंदर एक गन की नुमाइश करते हुए ये काम किया था तो उसके बाद अदारे हरकत में आ गए और उन्होंने इन दोनों को वहाँ पे तलब कर लिया, जिसके बाद इनकी वाइफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। वो केस सुनने में ये आ रहा है कि वो केस वहाँ पे खत्म हो अच्छा, गया था। वो केस में ना इन्होंने अपॉलॉजी कर ली थी, माफी मांग ली थी। और वो केस ये था कि जो इन्होंने लोगों को उकसाया हुकूमत के खिलाफ, जी, एक्चुअल वो केस था। एक्चुअल वो केस उसमें फिर 13 घंटे इनकी जो मिसेज है अरूफ, उनको भी रखा गया था, डक्की भाई को भी रखा गया, इन्वेस्टिगेशन की, फिर इन्होंने माफी मांगी, वो केस खत्म हो गया। जी। तो लेकिन और कौन सा केस है? सर, फिर इसके बाद अब क्या होता है कि आपको याद हो, इसी असना में कुछ आज से साल पहले, 6 महीने पहले ना, डक्की साहब जा रहे थे हाईवे के ऊपर और वहां पे वो गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्होंने अपनी टांगें स्टीयरिंग के ऊपर रखी हुई थी। बिल्कुल। जब स्टीयरिंग के ऊपर रखी थी तो ये वीडियो इनकी वायरल हो गई क्योंकि उनके साथ मिसिज होती है, वो वीडियो बना रही थी। जब ये वीडियो अपलोड होती है तो साथ ही अदारे हरकत में आ जाते हैं, क्योंकि अदारों पे सवाल उठना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या चक्कर है कि हाईवे के ऊपर एक बंदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हुए टांगे वहां पे रखी हुई हैं, बेल्ट पहना कोई नहीं है, गाड़ी अपनी मर्जी से दनदनाते हुए चला रहे हैं। साहब, वो तो प्रोटेक्टिव बेल में थे ना, हाई कोर्ट से बेल ली हुई थी डक्की ने। सर देखें, FIR कटी, प्रोटेक्टिव बेल पे जरूर थे, लेकिन जो तारीखें हो रही थी उन तारीखों पे वो हाजिर नहीं हो रहे थे। तारीखों पे ना हाजिर होने की वजह से इन पे ये मामलात बने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूं। मतलब उनको बुलाया जा रहा था, वो पेश नहीं, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए डक्की साहब ये गिरफ्तारी आज इस वजह से हुई है। इसी वजह से हुई है। जब अच्छा, इसके साथ साथ आपको अगर याद हो तो इसके अलावा भी डक्की साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मामलात में कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं। बिल्कुल रहे, मुख्तलिफ मामलात में। कभी वाइफ को लेके, आपको पता है कि पिंडी में भी कई लोगों ने उनके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट हिट भी किया और माफिया भी मंगवाई, उसमें डक्की साहब ने माफिया मांगी भी थी। तो फिर अभी जब से ये मामलात हुए, थोड़ा सा डक्की भाई अपने आप को साइड पे रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने कहा था ना, जो हाथों से लगाई गिरे होती है ना, कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। बिल्कुल। अब मैं ये समझ रहा हूं कि इनके ऊपर जो वक्त चल रहा है वो वही गिरे खोलने वाला है, क्योंकि आज लाहौर से जब ये गए तो इन्होंने जाने की कोशिश की। अब जब वहां पे ये पकड़ने हुए तो वहां पे कुछ बातें सामने आई। उसमें से एक बात तो ये आई कि NCCIA का एक अदारा है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने कहा कि भाई आप के ऊपर इल्जामात हैं और मल्टीपल इल्जामात हैं। अभी ये तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको पता है साथ साथ क्लियर होगी। जो हमें इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है वो हम लोग अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं। उसके मुताबिक ये हुआ है कि उन्होंने कहा जी कि आप पे इल्ज़ामात हैं, एक तो वो गाड़ी वाला मामला है, कुछ और भी मामलात हैं, मुख्तलिफ इनके हवालों से जो कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, लेकिन मेन रीज़न गाड़ी वाला ही था। मेन फिलहाल तक जो नज़र आ रहा है, फिलहाल तक जो नज़र आ रहा है वो मेन रीज़न यही है। और दूसरा ये है कि आप वाली बात होगी कि ये ज़मानत के ऊपर, प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर तो ज़रूर थे, लेकिन पेश नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये मुसीबत बनी। और फिर इनके ऊपर बाहर जाने के हवाले से भी मेरे सुनने में आया है कि ये उस लिस्ट में भी शामिल थे जिसमें बंदा बाहर नहीं जा सकता, जो हमारे सुनने तक आई है बात। अभी ये भी अदारे बताएंगे कि ये बात सही है या गलत है। लेकिन इन सारी सूरत हाल में उस्मान भाई अब ये नजर आता है, जो मुझे लग रहा है कि ये जितने भी यूट्यूबर और टिकटॉकर्स हैं, इनके ऊपर ज़वाल का टाइम शुरू हुआ है। अच्छा, देखें आप मुख्तलिफ टाइम्स में देखें कि मुख्तलिफ जितने भी यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज का वो शिकार हैं। मुझे बताएं कि ये पेश क्यों नहीं हो रहे थे?
حالانکہ آپ نے دیکھا رجب بٹ پہ بھی ہوا, وہ پیش بھی ہوا, اس نے کچھ اپنے کیسز ختم بھی کروائے, تو ڈکی بھائی پہ اتنا کوئی زیادہ سنگین تو وہ نہیں تھا, یہ پیش بھی ہو سکتے تھے. سر ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایزی لینا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور کبھی کبھی نا انسان کو جو خمار ہوتا ہے نا یہ خراب کراتا ہے. اچھا, آگے پیچھے سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوگا بھائی, تیرے پہ کیس ہے تو کیا ہو گیا, یہ کون سا وہ آپ والی بات ہے, 302 کا کیس ہے, 324 کا کیس ہے, یہ باتیں کر کر کے ہوا بھرتے رہتے ہیں. اب جب ہوا بھری جاتی ہے نا تو پھر آخر میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں وہ بیچارہ یعنی کہ نہ جانے کس مقصد کے لیے جا رہا ہوگا, پورا پلان کیا ہوگا نا, باہر جا کے میں نے یہ کرنا ہے, ویزا ہوگا, ہوٹل بکنگ ہوگی, پھر آگے کے جو اس کی میٹنگز ہیں یا جو اس کام کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ سب کام اب ڈسٹرب ہو گئے. ابھی فی الوقت کی جو ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں وہ یہی بنی ہوئی ہیں کہ ڈکی بھائی گرفتار ہو گئے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, رجب بٹ کے گھر میں بھی آج تھانے ہوتا ہے, ایک بندہ گھستا ہے, پھر اس کے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے. اب رجب بٹ کے بارے میں بولا جاتا ہے بہت شو آف کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈکی بھائی نے بھی گھر خریدا 10 کروڑ کا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا مہنگا گھر خرید کے پھر گھر دکھانا کرنا, کہیں یہ کڑی اس سے تو نہیں جڑ رہی؟ سر یہ سب کڑیاں جڑ رہی ہیں, اور میں نے آپ کو آگے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ دیکھیں ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے نا. آپ آؤٹ آف لمٹ جب جائیں گے نا, دیکھیں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ یار کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھپانے والی ہوتی ہیں, جیسے گھر کے افراد ہوتے ہیں, لباس ہوتا ہے, آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں, اتنی زیادہ جب آپ اس کو شو آف کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو مختلف اس کے مسائل کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. اور وہی بات آپ والی ہے کہ یہ اب ساری باتیں, ابھی تو یہ 10 کروڑ والی بات جو آپ کر رہی ہیں یہ بھی کلیئر ہوگی کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ان پیسوں کی وجہ سے کوئی معاملہ بن رہا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں نا ابھی یہ جو باتیں ایشو بھی ہوتے ہیں, باقی ایشو بھی ہوتے ہیں, ٹیکسیز ہیں, پھر سائبر کرائم اگر ہاتھ ڈال رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن تو ان کے پاس ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ادارے ہوا میں کام کریں اور ایک مشہور یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر کو یوں ہی بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیں. اچھا عمران صاحب, اب گرفتار تو ہو چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اتنا بڑا یوٹیوبر ہے پاکستان کا, 8 ملین پلس اس کے فالوور ہیں, اور ریپوٹیشن بھی اچھی ہے. ڈکی بھائی کی ریپوٹیشن بری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ماضی میں ان کے اوپر جو ان کی میسج کی وجہ سے کیس بنا تھا, پھر یہ گاڑی چلاتے ہوئے کیس بنا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے گی, مطلب ان کو جیل میں رکھا جائے گا یا پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیں پہلے آج سے اگر 6 مہینے سال پہلے کی بات کریں نا تو جو قانوناً معاملات چل رہے تھے وہ بڑے ریلیکس ماحول والے تھے, لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ بات کریں گے تو اداروں کو بہت سخت انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی کیس کو لے کے یا کسی معاملے کو لے کے کہ بھائی اس کو ایزی مت لیں, ٹھیک ہے. اور جب اب یہ معاملات اداروں کے پاس گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پوری جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کریں گے, جو ان کے ساتھ ان کی معاملات بنے ہوئے ہیں ان کو ڈسکس بھی کریں گے, اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ کیس کمزور ہے یا مضبوط ہے. اگر تو نارمل بات ہوئی تو پھر تو امید ہے کہ شاید چھوٹ جائے. ہو سکتا ہے ان کی بیل بھی ختم ہو گئی ہو, پروٹیکٹیو بیل پہ تھے نا. سر دیکھیں نا وہ تو آلریڈی میں نے آپ کو کہا جب بندہ پیش نہیں ہوتا نا پروٹیکٹیو بیل کا بات ختم ہو جاتی ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹائم پہ اگر آپ پیش نہیں ہوتے ایک دفعہ 2 دفعہ تو آٹومیٹکلی آپ اشتہاری ہو جاتے ہیں یا آپ کو اریسٹ کرنے کا بول دیا جاتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہوگا, آئی تھنک سو. اچھا اب ان کو جانے سے روک دیا گیا, ظاہری بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ بات سیریز ہے, ورنہ ان کو کبھی نہ روکا جاتا جس طرح انہوں نے پلان کیا تھا. تو کیا ان کو تھانے میں رکھیں گے, آج رات ہوگا کیا؟ سر میرے خیال کے مطابق فی الحال تو ایئرپورٹ کے وہاں سیل پہ ان کو رکھا گیا ہوگا, وہاں سے پھر ان کو شفٹ کیا جائے گا مہلکہ تھانے میں جہاں پہ ان کے اوپر کیس ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد اگر تو وہیں سے بیل ہونے کے چانس ہوئے تو ہو سکتا ہے, نہیں تو ان کو جوڈیشل کیا جائے گا. اچھا کیا آپ کو کیا لگتا ہے بیل ہو جائے گی؟ دوسری بات کہ ڈکی بھائی پاکستان سے باہر کیوں جا رہے تھے, مطلب اس لیے کیا بھاگنے کے لیے جا رہے تھے؟ سر دیکھیں میں نے آپ کو آلریڈی کہا ہے کہ اس ٹائم جتنے بھی یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ہیں ان کے ستارے گردش میں ہیں, ان کو خود بھی سوچنا چاہیے. اصل میں نا ایک بات میں اور بھی بتاؤں, جب سے ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی دنیا میں ان لوگوں کو فیم ملا ہے, آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ آپے سے بھی باہر ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے. اور جب آپ کسی چیز کی بھی حد کراس کرتے ہیں نا تو اس کے نقصانات بھی شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ والی بات ہے ڈکی ہو گیا, رجب صاحب ہو گئے, یہ جتنے بھی ہیں یہ بڑے لمٹس میں رہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کے برعکس دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو رات کو لائیو آ جاتے ہیں اور لائیو آ کے بڑے بڑے مجھے ایک بات بول, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں ڈکی بھائی نے ٹانگے اٹھا کے گاڑی چلاتا ہے, اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے, لائیو پہ بیٹھ کے گندی گندی گالیاں, میاں بیوی گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسوں کی خاطر, ان کے اوپر کوئی یہی تو سر دیکھیں سر ہمیں اپنے اداروں سے یہی تو گلہ ہے کہ آپ شروع میں کسی بھی چیز کو روکتے کیوں نہیں ہیں. انہوں نے آگے ایک لڑکے کی میں بات سن رہا تھا, اس نے کہا کہ بھائی قانون چاہتا ہے کہ روڈ کے اوپر ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے تو ہو جاتا ہے, قانون چاہتا ہے جی کہ ایک
اس حد سے زیادہ فلانے نے نہیں بڑھنا ہو جاتا ہے. کہتا ہے پھر دوسری طرف جو کام ضروری ہے وہ آپ نہیں کرتے, تو وہ بھی ان کو کرنے چاہیے نا سر. یہ تو آپ والی بات آ گئی کہ اگر ان ڈکی کو آگ ڈال رہے ہیں, آپ رجب کو آگ ڈال رہے ہیں یا باقیوں کو آگ ڈال رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, قانون کے مطابق آپ ان کے ساتھ معاملات کریں. لیکن یہ جو رات کو لائیو آ کے پاکستان کے اندر, کیا ان کی پہنچ نہیں ان تک؟ جو بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں, بہت ورگر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جو ہمارا اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. دیکھیں اسلام ہمارے کا تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ ہے, پکی سا رشتہ ہے نا سر, لیکن وہ رشتہ بھی کمرے کے اندر ہے. ماں باپ کے سامنے, بہن بھائیوں کے سامنے حکم یہ کیا گیا کہ نہیں بھائی اپنی حد سے نہیں بڑھنا. یار وہ نہیں بڑھ رہے, تو پھر یہ ٹک ٹاکر جو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں, ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں, وہ دیکھیں کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اگر ڈکی کو قانون کے شکنجے میں لا رہے ہیں, دوسروں کو لا رہے ہیں, تو یہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں آئی تھنک سو کہ ان کو بھی لانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈکی بھائی کی عمر کی بات کریں, 27 سال اس کی عمر ہے, اتنی زیادہ عمر تو ہے نہیں ہے جی. اور اس کے بعد جب ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس پہ بڑا کرٹیسزم آتا ہے جی. لیکن اب ڈکی بھائی, کیا آپ کو لگتا ہے ایک شریف آدمی کو جیل میں ڈالنا چاہیے؟ کیا شریف آدمی سر دیکھیں جہاں تک ڈکی کی بات ہے یا اس کے ساتھ تو شریف آدمی ہے نا, مانتے ہیں اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں, دیکھیں بڑے ایک لمٹس میں رہ کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اب لوگوں نے ان کے اوپر ایک وہ جو لگا دی نا اسٹیمپ, کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں اسٹیمپ, وہ میں بندے کی بات سن رہا تھا, اس نے کہا ہمارے ملک میں نا ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے کسی. اب ان کے اوپر اسٹیمپ کیا لگی ہے کہ یہ فیملی کے ساتھ ولاگنگ کرتے ہیں. یار میری بات سنیں, اگر یہ ولاگنگ کرتے ہیں غلط ہے, چلے مان لیا غلط ہے, تو پھر یہ جو ڈراموں میں عورتیں کام کر رہی ہیں وہ کیوں نہیں منع کر رہے؟ اچھا وہ کسی کی ماں بہن بیٹی. اچھا ڈکی بھائی پہ جو سیکشن لگا ہے وہ 279 آف دا پاکستان پینل کوڈ, اس میں یہ رش ڈرائیونگ کا سیکشن ہے, اور دوسرا سیکشن 67 لگا ہے جس میں نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس ہے, اور اس میں یہ کہ وہ ڈینجرسلی ڈرائیو کر رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے دیکھیں آپ نے سیکشنز کی بھی ذکر کر دیا. یہ وہی ہے جو ہائی وے کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب ویڈیو وائرل ہوئی تو ان کے اوپر تنقید شروع ہوگی کہ بھائی آپ کے ہائی وے کے اوپر ایک بندہ اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کر رہا ہے اور رش ڈرائیونگ کر رہا ہے اور غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے. بالکل. تو وہ اسی کے تحت پھر ان پہ یہ دونوں, اور یہ موٹر وے پولیس نے کیا, موٹر وے پولیس موٹر وے چلا رہے تھے. جی موٹر وے پہ جا رہے تھے نا. یہ آپ کو پتا ہے لاہور کا جتنا بھی راستہ آگے پیچھے یہ موٹر وے کا ہے, تو موٹر وے اور ہائی وے کے اوپر جو رولز فالو اپ اگر نہیں کوئی بھی کرے گا تو سر اس کے اوپر تو آپ کو پتا پھر کیس تو ہوتے ہی ہیں. لیکن آپ والی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کیس سے پہلے جان چھڑانی چاہیے تھی. جو انفارمیشن ہے یہ ڈکی بھائی کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا. دیکھیں میں نے سر آپ کو میں نے دیکھیں میں نے حالانکہ آپ کو یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی, این سی سی اے میں سائبر کرائم کے حوالے سے ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی. تو سر یہ امیگریشن حکام نے پاسپورٹ ہٹ ہونے پہ حراست میں لیا جب پاسپورٹ چیک کر رہے ہیں, یہ خبر بھی آ گئی ہے. یعنی کہ جیسا ہی وہ وہاں پہ گئے نا سر, جو کاؤنٹر پہ ہوتا ہے وہیں پہ آپ کو پتا ہے سارے ادارے کے بندے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. اگر کوئی بھی بندے کا لسٹ میں نام ہوتا ہے یا کسی ایف آئی آر میں نام ہوتا ہے یا کوئی اس کے اوپر کوئی بھی الزام ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو وہیں پہ روک لیا جاتا ہے. تو وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوا ہے. جیسا انہوں نے دیکھا وہیں پہ روک لیا, متعلقہ اداروں کو انہوں نے انفارم کر دیا, متعلقہ اداروں نے ان کو اپنی حراست میں لے لیا. اب وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ان کو جوڈیشل کیا جائے گا, ریمانڈ پہ لیا جائے گا یا یہیں سے ان کو چھوڑ دیا جائے. بالکل. یہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, لیکن یہ بتاتے چلیں کہ ڈکی بھائی کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا. جب امیگریشن حکام نے ان کا پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, جس کی بیس پہ انہوں نے متعلقہ جو ادارے ہیں اس کو انفارم کیا, اور اس کے بعد ڈکی بھائی کو گرفتار کر لیا گیا. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ڈکی بھائی جلد ریلیز ہو جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ سے وارننگ دے کے دوبارہ سے ان کو بیل ان کی خارج اسٹل بیل پہ میرا خیال ہے ان کو اب چھوڑ دیا جائے گا. آئی تھنک سو. لیکن آج کا دن دیکھیں, آج میرے خیال میں 16 تاریخ ہے. 16 تاریخ کا دن ڈکی صاحب کے لیے یعنی کہ سخت دن ثابت ہو رہا ہے, اور اللہ پاک ان سب یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اچھا ڈکی بھائی کو خود نہیں پتا تھا کہ یار میرا ایٹ لسٹ میں ٹریول نہ کروں, انہوں نے بھی تو چیک کرنا چاہیے تھا. سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں نا وہ صحیح طرح سے بندے کو چلا نہیں رہے ہوتے, اس تک خبر صحیح نہیں پہنچاتے. مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ساتھ والوں نے کہا ہوگا کیا ہوگا بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ چلے جاؤ. لیکن اب انسلٹ تو ہوگی ہے نا سر, بےزتی ہو جاتی ہے. انسلٹ ہوگی پوری. یہ خبر آج کی تو بریکنگ نیوز ہے قسم کی. ٹھیک, چلیں ویورز, تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. ایک بات, جس بندے کے اوپر بھی کیس ہو, خاص طور پہ وہ جب پروٹیکٹیو بیل کے اوپر ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنا پاسپورٹ ضرور چیک کرے. ڈکی بھائی کا جو پاسپورٹ تھا وہ سٹاپ لسٹ میں شامل تھا, یہ بات کنفرم ہو چکی ہے, جس کی بیس پہ امیگریشن حکام نے جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے, ان کو گرفتار کر دیا گیا. اب ڈکی بھائی کا ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا, اس کا آگے جو انہوں نے ہوٹل بکنگس کی تھی, جو آگے ایکسپینسز کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. اب دیکھنے والی بات یہ, میرا یہ خیال ہے, میں پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ ڈکی بھائی کو آج صبح تک ریلیز کر دیا جائے گا.
کیونکہ انہوں نے اسٹاپ لسٹ میں شامل تھے تو آلریڈی وہ پروٹیکٹیو بیل پہ ہیں. یہ چیز بڑی ہے. ٹھیک ہے, تو ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.